बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान में एक अजीब किस्म का कल्चर है कि जाने वाले को कोई याद नहीं करता और आने वाले को सलामियाँ पेश की जाती हैं, उसके गुण गाए जाते हैं। जनरल फैज़ हमीद साहब चले गए, कोर कमांडर पेशावर हैं, मुस्तकबिल उनका रोशन है और 1 साल की बात है। 1 साल का अरसा अगर अच्छे से गुजार लिया और सियासी मुखालफत जो है उनकी बहुत ज़्यादा ना बढ़ी, उनको ज़्यादा कंट्रोवर्शल ना किया गया, तो हो सकता है कि किस्मत यावरी करे। बल्कि इमरान खान साहब बैठे ने ना करनगे, और वो मतलब ये है कि सजा तो वे खब्बे नूं ते खब्बा तो वे सजे नूं, यानी कि इसकी मिसाल ये है कि इसकी मदद ये हाथ करता है और इस मदद की हाथ ये करता है, मतलब यानी कि दोनों का फ़ायदा है। तो मैं बात कर रहा हूँ कि जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब के इस वक्त जो हैं वो उनकी जो तारीफ़ें हो रही हैं वो पहले जनरल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में एक कल्चर है और ये बल्कि अब तो खैर पाकिस्तान का ही कल्चर हम कहेंगे, वरना तो वो बर्नियर जिसने वो फ्रांसीसी शाहजहां का जो डॉक्टर था, यानी बादशाह सलामत शाहजहां औरंगज़ेब सारा इनका जो मुआलिज था, शाही मुआलिज, उसने जो किताब लिखी है सफ़रनामा हिंदुस्तान, वो पढ़ें तो फिर आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की ये जो मखलूक है, जो हम मखलूक हैं, इनके अंदर ये चापलूसी करने वाला और जी हजूरी करने वाला, खुशामद करने वाला एलिमेंट कितना हैवी है, हावी है इनके ऊपर। वो लिखता है कि लोग जो हैं वो सुबह शाम दरबारों में जाके बस अहमी तारीफ़ें करते रहते हैं, नवाबों की, जगीरदारों की, बादशाहों की। बहरहाल तो यही कल्चर पाकिस्तान में हमारे खून में शामिल है, ये हमारे जेनेटिक प्रॉब्लम है, ये हमारे जीन्स में शामिल है, तो उनकी तारीफ़ें हो रही हैं। मैं ये सोच रहा था कि जनरल फैज़ साहब के जाने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ है। जनरल फैज़ साहब DGISI से हटे हैं, कोर कमांडर पेशावर बन गए, अल्लाह ताला उनके लिए सब मामला अच्छा करे, दुआ देनी चाहिए। लेकिन उनके जाने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा? खुश या नाखुश की बात नहीं मैं कर रहा, टेक्निकली कुछ लोग कहते हैं कि जी कि शरीफ फैमिली को होगा। शरीफ फैमिली का फड्डा जो है वो और है, वो नज़रियाती इख्तलाफ है, वो और तरह का मामला है, वो सियासी इख्तलाफ है, नज़रियाती इख्तलाफ है, उसूलों की बात है। इधर वाले यानी कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि इनके नज़रियाती असूल वगैरह कुछ नहीं है, ये दस्तूर की बात, ये सिर्फ अपना स्यापा पिट रहे हैं। तो लेकिन नून लीग वाले कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब, और सिर्फ नवाज शरीफ साहब और उनकी बेटी, उनका जो मौक़िफ़ है वो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के जो जितने डेमोक्रेट हैं वो उनका मौक़िफ़ है और वो बात ठीक कर रहे हैं। बहरहाल ये लंबी लड़ाई है, लंबी गेम है, हम इस पर बात नहीं कर रहा, मेरा इशारा और तरफ है। मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान यानी कि जनरल काजी फ़ाइज़ ईसा के DGISI हटने का जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है वो शायद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को होगा, जनरल फैज़ साहब के जाने का। क्यों? मुझे लगता है कि जनरल फैज़ साहब जो हैं वो पर्सनल ले गए थे वो फैज़ाबाद धरने वाला केस, क्योंकि वो तो ड्यूटी कर रहे थे, वो DGC थे तब जब वो धरना हुआ था। वो इरादे किसी और के होंगे, मंसूबे किसी और के होंगे, और ये कोई एक दिन में तो ये मामलात इस तरह के नहीं गए। किसी एक के ऊपर तो आप इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हम कि जी के पाकिस्तान के वो इदारे जो सियासत में मुलव्वस हैं, जिनको सियासत में मुलव्वस नहीं होना चाहिए, वो किसी स्विच दबाने से मुलव्वस नहीं होते, और ना स्विच ऑफ करने से उनका जो मुलव्वस होना है वो ख़त्म हो जाता है। ये दहाइयों का अमल है और इसके पीछे पता नहीं क्या कहाँ पर वो कहते हैं ना फॉल्ट लाइन कहाँ पे है, या मसला कहाँ पे गड़बड़ हुआ, तो वो तारीख़ खंगालनी पड़ेगी। तो ये हम तो इस वक्त तारीख़ के ऊपर बात नहीं कर रहे, मौजूदा हालात के ऊपर बात कर रहे हैं। तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के बारे में वो शायद फ़ैसला किसी और का था, फ़ैसला मतलब कि जी के ना सॉरी धरने के बारे में कि धरना करना है, ये करना है, वो करना है, डिस्टेबलाइज़ करना है। इसके पीछे जो अब कहानियाँ सामने आती हैं वो जनरल रईस शरीफ साहब के बारे में आती हैं कि वो उनको लग रहा था कि शायद उनको उनके कहने के बावजूद नवाज शरीफ साहब एक्सटेंशन नहीं दे रहे, तो वो फिर वो होता है कि फिर वो डिस्टेबलाइज़ होती हैं, चीज़ें हो जाती हैं जब इस तरह के मामलात, और फिर इस तरह की आदतें मतलब सालों से, दहाइयों से चल रही हों तो फिर इसी तरह ही होता है। तो यानी कि आपने बर वक्त जब पहली गलती हुई थी तो कोई स्टैंड लेने वाला नहीं था, तो फिर इसी तरह ही काम ख़राब होते हैं। तो
غصہ ہوگا جنرل فیض صاحب کو کہ یار کہ میرا کڑا کوئی ذاتی معاملہ تھا کہ میں نے جناب یہ کر دیا. اب ان کا بھی ذاتی معاملہ نہیں تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا, انہوں نے نام لے دیا. شاید مجھے نہیں پتہ, میں اگر ایک جس کو کہتے ہیں پیور ڈیموکریٹک ہو کے سوچوں, ایک مکمل جمہوری اور دستوری سوچ رکھنے والا بن کے سوچوں, تو پھر تو شاید مجھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا فیصلہ ٹھیک لگے. لیکن پاکستان کے معروضی حالات کے مطابق اگر یعنی کہ جو یہاں پر رہن سہن کلچر ہے اس کا, اور جہاں پر اور جس طرح کی یہاں پر روایات ہیں, اس کے حساب سے میں بات کروں تو پھر وہ لگتا ہے کہ وہ اوور ڈو ہو گیا تھا ان سے. بہرحال یہ فیصلہ ان کا ہے, اور وہ 2 رکنی بینچ تھا, وہ اکیلے بھی نہیں تھے. تو انہوں نے لکھا کہ جی کہ یہ سیاست میں ملوث ہوئے, ان کے یہ کام نہیں تھے کرنے والے, ان کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے, یہ بلا بلا بلا. لیکن میرا خیال ہے کہ موجودہ سیٹ اپ میں ہی وہ ڈی جی بن گئے تھے. یس, اسی سیٹ اپ کے اندر وہ ڈی جی آئی ایس آئی بن گئے تھے. یعنی کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اور آرمی چیف جو تھے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے یہی تھے, جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب. اب پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں. پوائنٹ یہ ہے, اور پوائنٹ کیا ہے, پوائنٹ بڑا زبردست ہے کہ جو جنرل ندیم احمد انجم صاحب ہیں, ان کی ایک تقریب میں کی گئی تقریر وہ شیئر ہو رہی ہے اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر. غالباً وہ کہیں بلوچستان میں ہیں اور وہ کسی تقریب میں ہیں. وہ شاید جو ایف سی کا یونیفارم انہوں نے پہنا ہوا ہے, میں چونکہ مجھے بہت زیادہ یہ جو ہمارے ملٹری فورسز اور پیرا ملٹری فورسز کا پتہ نہیں ہے, میں یونیفارم سے شناخت نہیں کر سکتا, تو مجھے لگ یہ رہا ہے کہ وہ شاید لیویز والوں کا ہوگا یا ایف سی والوں کا ہوگا یونیفارم وہ پہنا ہے. وہ چونکہ ان کے مرحل کمانڈر بھی رہے ہیں, تو انہوں نے تقریر کرتے ہوئے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے والد کی یعنی کہ قاضی عیسیٰ صاحب کی بہت تعریف کی ہے کہ انہوں نے قائد اعظم کے ساتھ مل کر, اور قائد اعظم ان کو اپنا بھائی کہتے تھے, اور یہ حالیہ دنوں یعنی کہ بہت زیادہ پرانی نہیں ہے, کہ کوئی 4 سال پرانی ویڈیو نہیں ہے یہ والی. تو اب مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ جو ایک پرسنل بیہیو کیا جا رہا تھا کہ جی کہ اچھا یہ کیس ختم ہوا ہے تو یہ کر دیں, جس طرح ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ جی نظر ثانی کی بھی نظر ثانی ہونی چاہیے, حکومت کہہ رہی ہے, تو عمران خان صاحب پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اور پیچھے پڑنے کی وجہ شاید قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پیچھے پڑنے کی وجہ جنرل فیض صاحب ہی ہوں. تو جنرل ندیم احمد انجم صاحب جو ہیں وہ چونکہ تعریف کرتے پائے گئے ہیں ان کے والد صاحب کی, تو ہو سکتا ہے کہ شاید اب یعنی کہ چونکہ کل میری ایک بڑے اہم آدمی سے بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بدقسمتی ہے یا خوش قسمتی ہے, اس کا فیصلہ تو پاکستان کے عوام کریں گے, یا آنے والا وقت کرے گا, تاریخ جس کو ہم کہتے ہیں وہ فیصلہ سنائے گی کہ پاکستان میں ادارے جو ہیں وہ موسٹ آف دا ٹائم, بلکہ یقیناً 100% وہ پرسنالٹی اورنٹیڈ ہیں, کہ جو ادارے کا سربراہ ہے اس کی جس طرح کی پرسنالٹی ہے ادارہ پورے کا پورا اسی طرح بیہیو کرنا شروع کر دیتا ہے. مثال کے طور پہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, تو ان کو جو چیزیں پسند ہیں وہ پوری کابینہ بھی وہی لگی ہوتی ہے ہر ٹائم کہ نواز شریف کو پھاڑ لو, ذبح کر دو, یہ کر دو, وہ کر دو. کام نہیں کرنا, اپنا کام نہیں کرنا, بس جی کہ وہ ماضی کو بیٹھ کے روتے رہیں. اور جناب یہ بھی بجلی بھی اگر لوڈ شیڈنگ ہے, بجلی زیادہ ہے, سرپلس ہے, قصور نواز شریف کا ہے. اچھا سرپلس بجلی ہونے کے باوجود لوڈ شیڈنگ ہے, قصور نواز شریف کا ہے, اور نواز شریف کو گئے ہوئے بھی 3 سال ہو گئے ہوئے ہیں. یا پھر کہ جی کہ قصور جو ہے وہ زرداری کا ہے. اس طرح کی یہ پوری کی پوری جو کہتے ہیں نا کہ سوچ یہ غالب آ جاتی ہے اداروں کے اوپر, جب اپنے اس ادارے کا جو سربراہ جس طرح بیہیو کر رہا ہو, پورے کا پورا ادارہ, پورے کا پورا عملہ, ہر بندہ اسی طرح بیہیو کر رہا ہوتا ہے. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ہو سکتا ہے اب ادارہ یا ادارہ جاتی سطح پر جو ہیں وہ معاملات تبدیل ہو جائیں, اور دنیا بھر میں طاقت جو ہے وہی ڈرائیو کر رہی ہوتی ہے ہر چیز کو. اور پاکستان میں جہاں پر طاقت کا منبع ہے وہ جس طرح وہ ادارہ جس طرح بیہیو کرے گا باقی ادارے بھی اسی طرح کریں گے. سپریم کورٹ میں بھی چپ چین ہو جائے گی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں. ایک تو یہ خیال ہے. ویسے میں ابھی سوچ رہا تھا کہ جس طرح قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ٹینشن ہوئی
جنرل فیض حمید صاحب سے متعلق. اسی طرح مختلف جو ڈی جیز ہیں ہمارے، ان سے بہت سے پرسنالٹیز کو، لوگوں کو اور پارٹیوں کو بھی ٹینشن رہی. مثال کے طور پر جنرل احمد شجاع پاشا صاحب، یہ اپنا جب سوات آپریشن ہوا تھا تو یہ وہاں پر میرا خیال ہے میجر جنرل کے عہدے پر فائز تھے اور آپریٹ کر رہے تھے، اور ان کی ملاقات جو ہوئی تھی اور ان کا خیال تھا کہ میں ریٹائر ہونے والا ہوں اور مجھے پروموشن نہیں ملنی. تو یہ راوی ہیں نجم سیٹھی صاحب. میں نے ان کے کسی ٹی وی پروگرام میں جب احمد شجاع پاشا صاحب جس طرح گئے ہیں نا، جنرل فیض صاحب، جب احمد شجاع پاشا صاحب جو ہیں وہ ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے فارغ ہوئے تھے، تو تب انہوں نے ایک پروگرام کیا تھا کہ میری ان کے ساتھ اچھی یاد اللہ نہیں رہی، ان کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میں نے تو، میرا کوئی پرسنل کوئی معاملہ نہیں تھا، میں تو جو پاکستان کی سیاست کے اوپر تبصرہ کرتا تھا، اور میرے لیے پاکستان میں رہنا، جنرل پاشا صاحب نے یہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے میرا پاکستان میں رہنا مشکل بنا دیا تھا. تو میں اب ان کو کیا کہہ سکتا ہوں، وہ چلے گئے ہیں، لیکن ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی عارضی جو مدت ہوتی ہے، عارضی جو اختیار ہوتا ہے، اس کو وہ دائمی اختیار سمجھ لیتے ہیں، اور سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اختیار ان کے پاس ہمیشہ رہے گا. تو اس طرح بیہیو نہیں کرنا چاہیے. جنرل پاشا صاحب جو ہیں، انہوں نے سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ بھی ان کے معاملات کوئی اچھے نہیں تھے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ جی کہ جب بیٹھ کے نا مختلف جو اوپینین میکرز ہیں ان کے ساتھ جب ملاقات کیا کرتے تھے. یہ حامد میر صاحب نے اپنے ایک کالم میں یہ والی بات لکھی تھی کہ الوداع جنرل پاشا. یہ مجھے آج بھی عنوان یاد ہے ان کا، اور وہ اس وقت عہدے پر موجود تھے، لیکن وہ پتہ تھا کہ فلاں تاریخ کو ریٹائر ہو رہے ہیں، تب یہ کالم چھپا تھا، اور ہم نے ان کو اپنے پروگرام میں بلایا تھا. مہر بخاری صاحبہ کا میں ایگزیکٹو پروڈیوسر ہوتا تھا، تب کی بات ہے، دنیا ٹی وی میں. تو انہوں نے یہ والی بات تب بتائی تھی کہ جی کہ آپ بیٹھ کے، یعنی کہ جنرل شجاع پاشا صاحب جو ہیں، وہ احمد شجاع پاشا صاحب، وہ کیا کیا کرتے تھے کہ اوپینین میکرز بلا کے کہا کرتے تھے کہ جی کہ ہماری قسمت میں بلاول بھٹو، مریم، حمزہ یہی رہ گئے ہیں، ہم نے ان لوگوں کی غلامی کرنی ہے جمہوریت کے نام کے اوپر. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب باری آئی ایکسٹینشن لینے کی، تو پھر وہ بلاول بھٹو کے والد کے پاس ہی گئے کہ جی میں نے ایکسٹینشن دے دی. انہوں نے انکار کر دیا، یار ہم ایکسٹینشن نہیں دینی ہم نے. تو وہ گھر چلے گئے. بڑی ٹینشن دیے رکھی ان کو. یہ جو 2 مئی والا واقعہ تھا اس کے اوپر جس طرح کر کے انہوں نے حکومت کو ڈیسٹیبلائز کیا، یہ الزام ہے، پیپلز پارٹی الزام لگاتی ہے. اور اس وقت کے وزیر اعظم نے، تب ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تھی، ہمیں تو نہیں آ رہی تھی اس وقت، میمو گیٹ ہمارے سروں کے اوپر سوار تھا، اور لیکن الحمدللہ ہمارے جو پروگرام ہوتے تھے اس میں ہم میمو گیٹ کے خلاف ہی بولا کرتے تھے. مطلب چلیں، بہرحال وہ ماضی کی باتیں ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنرل شجاع پاشا صاحب سے بھی تنگ رہے وزیر اعظم اس وقت کے. انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ نہیں چل سکتی. تو پھر ہوا یہ کہ جو بھی ہوا وہ چلے گئے گھر، لیکن وزیر اعظم کو وہ کس طرح ان کے ساتھ وہ بیہیو کیا کرتے تھے، یہ بات بھی ایک نجی محفل میں مجھے حامد میر صاحب کے منہ سے پتہ چلی تھی. وہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ یوسف رضا گیلانی ان کے باس تھے، امیجیٹ باس تھے احمد شجاع پاشا صاحب کے، ڈی جی آئی ایس آئی کے. وہ ایک بندے نے، سید یوسف گیلانی صاحب کے بھائی نے ایک بندے کے پیسے دینے تھے. اب وہ جو بندہ تھا وہ کسی طرح جنرل پاشا صاحب کے پاس پہنچ گیا. جنرل پاشا صاحب اس کا بازو پکڑتے تھے اور دوسرے دن وزیر اعظم ہاؤس اس کو لے کے چلے جاتے تھے کہ سر آپ کے بھائی نے ان کے پیسے دینے، پیسے تو دعا دیو، کوئی 30 کروڑ روپیہ. تو اب وہ بڑی ان کی امبیرسنگ والی، امبیرس ہونا وہ وزیر اعظم کی، اب وہ صورتحال ہو جاتی تھی. حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ ایسا وزیر اعظم کیا آرڈر دے گا جو آنکھیں چراتا ہے اپنے ایک سبارڈینیٹ سے، تو وہ اس کی کیا ریٹ ہوگی. تو جنرل شجاع پاشا صاحب نے اپنے باس یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان کو یوں کر کے کانا کیا ہوا تھا کہ قصور ان کے بھائی کا تھا، بندے نو لے کے وہ چلے جاندے سی. حالم شریف آدمی تھے، کہتے کہ جنرل صاحب میں لینے پیسے جڑا میں واپس کراں، جاؤ بیٹھا پھڑو انہوں جا کے. لیکن اپنی بھی کمزوریاں ہوتی ہیں. پھر اسی طرح شجاع پاشا صاحب سے شکایت جو رہی
وہ چودھری شجاع صاحب کو بھی رہی. یہ چودھری پرویز الہی صاحب نے پورا واقعہ جو ہے یہ سنایا ہوا ہے, آپ نے سنا ہوگا. سلیم صافی صاحب کے انٹرویو میں انہوں نے یہ والی بات بتائی تھی کہ ہماری پارٹی کو انہوں نے پوری توڑنے کی کوشش کی, اور پھر اینڈ پہ ہم ہی کہتے ہیں کہ ہم نے شکایت لگا دی کیانی صاحب کو. یہ واقعہ میں کئی دفعہ آپ کو سنا چکا ہوں. تو ہمیں چائے پہ بھیج دیا, چائے پہ بلا دیا, یعنی کہ میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں. پاشا صاحب نے چائے پہ بلا لیا اور شکایت کر کے تو کہتے ہیں نہیں میں کوئی نہیں کم کر رہا اس طرح کا, آپ کی پارٹی کے بندے میں پی ٹی آئی میں نہیں بھیج رہا. تو کہتے ہیں پھر باتیں ادھر ادھر کی ہونی شروع ہو گئی. تو چودھری شجاع صاحب کے خیالات جان کے تو احمد شجاع پاشا صاحب نے, ڈی جی آئی ایس آئی صاحب نے کہا کہ چودھری صاحب آپ کے تو جناب بڑا ویژن ہے آپ کا, میں آپ کی عمران خان سے ملاقات نہ کراؤں. تو چودھری شجاع نے کہا ویکھیا جنرل صاحب تمہیں پاڑ لیا, تسی تے پھر کام کر رہے ہو نا. تو اس طرح کے معاملات تھے ان کے. پھر ان سے محترمہ آسماں جہانگیر مرحومہ جو ہیں وہ بھی تنگ رہی. ان کے بارے میں بھی شجاع پاشا صاحب نے کچھ الٹے سیدھے احکامات جاری کیے ہوئے تھے, اور ان احکامات کا آسماں جہانگیر صاحب نے برملا اظہار بھی پریس کانفرنس میں کیا تھا. تو اسی طرح جنرل ظہیر الاسلام صاحب جو تھے وہ بھی ڈی جی آئی ایس آئی تھے. ان کے بعد جو بنے تھے 2014 کا جو دھرنا تھا اس کے اوپر وہ کہانیاں اب کھل کے سامنے آ چکی ہیں. دی بیٹل فار پاکستان ایک کتاب ہے, اس میں شجاع نواز صاحب جو آصف نواز صاحب کے بھائی تھے, آصف نواز ہی نام تھا نا ان کا, جو فوت ہو گئے تھے, چیف آف آرمی اسٹاف تھے, تو آصف نواز جنیبا, یس. تو ان کے بھائی ہیں, انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے شجاع نواز صاحب نے. اس کتاب میں ری کولسن جو اس وقت کے سفیر تھے امریکہ کے پاکستان میں متعین, ان کے حوالے سے ان کا انٹرویو انہوں نے کیا اور وہ چھاپا ہے اپنی کتاب کے پیج نمبر 122 پہ غالباً. اس میں لکھا ہے کہ جی کہ ہمیں ہماری اطلاعات تھی, ہم مانیٹر کر رہے تھے ظہیر الاسلام صاحب کو. یہ مختلف کور کمانڈروں کے ساتھ رابطے میں تھے اور کہہ رہے تھے کہ جی کہ چیف یعنی کہ راحیل شریف صاحب جو ہیں وہ کو کرنا چاہتے ہیں, تو بس آپ تیاری پکڑیں, تو ہم نے یہ ان کا تختہ الٹنا ہے. تو وہ آئی بی نے پھر یہ اگلی کہانی مشاہد اللہ صاحب نے بتائی بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ آئی بی نے ایک ٹیلی فون کال ٹیپ کر کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے حوالے کی, اور پھر راحیل شریف صاحب کو بلا کے وہ ٹیلی فون کال سنائی گئی. پھر ظہیر الاسلام صاحب کو بلا کے انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے, تو پھر انہوں نے کہا کہ اب آپ جائیں. تو یعنی کہ وہ بھی اس طرح کے کام کر رہے تھے. دھرنے کے پیچھے ان کا وہ ماسٹر مائنڈ تھا 2014 کے دھرنے میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی جو آئی ایس آئی ہے اس کا جو بنیادی کام ہے وہ ہے کہ پاکستان کو جو بیرونی دنیا سے خطرات ہیں, جو دنیا کی دیگر ایجنسیاں را, موساد, سی آئی اے, اس طرح کی جو ہیں انٹیلیجنس ایجنسیاں جو پاکستان کے خلاف سازشیں تیار کر رہی ہوتی ہیں, ان کا پتہ لگائے, ان کی روک تھام کرے, پاکستان کی سلامتی کو درپیش ہر چیلنج سے نپٹے, اور یعنی کہ وقت سے پہلے نپٹے. اس سے پہلے کہ کوئی منصوبہ پاکستان کے خلاف اس کا آغاز ہو, وہ اس سے پہلے اس کو کاؤنٹر کر دے, ختم کر دے. پاکستان کے خلاف دنیا کی مختلف ایجنسیز میں یعنی راہ کی بند فائلوں میں پاکستان کے خلاف کیا لکھا جا رہا ہے, کیا فیصلے ہو رہے ہیں, وہ کیا سوچ رہے ہیں, یہ خبر لگانا, اس کا پتہ رکھنا, یہ اس کے اوپر پہرا دینا, یہ آئی ایس آئی کا کام ہے. بھٹو صاحب سے جو جتنی بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں, سیاسی غلطیاں, ان میں سے ایک سیاسی غلطی یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے آئی ایس آئی میں ایک پولیٹیکل سیل قائم کیا تھا. اور اب یہ نتیجہ ہے کہ ہمارے ہر ڈی جی آئی ایس آئی, یہ بھٹو صاحب کو یہ کہتے ہیں نا وہ گناہ ثواب والی بات, یہ اس گناہ کا جو حصہ ہے, عذاب ہے, یہ بھٹو صاحب کو مل رہا ہوگا, یہ ان کے کھاتے میں لکھا جا رہا ہوگا. یہ میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا, یہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو وہ مطلب اس کا ثواب جو ہے وہ جاری رہتا ہے. اگر کوئی برا کام آپ کرتے ہیں اور وہ برا کام چلتا رہتا ہے تو بھی اس کا جو گناہ کا جو کیا ہوتا ہے, گناہ جو ہوتا ہے وہ آپ کے حصے میں لکھا جاتا ہے. تو بھٹو صاحب کی یہ غلطی جو ہے اس نے حالات یہاں تک پہنچا دیے کہ ہمارے ہر ڈی جی آئی ایس آئی سے لوگوں کو سیاسی طور پر شکایات ہوتی ہیں, جس طرح فیض صاحب سے تھیں. فیض صاحب نے کے بارے میں کہہ لیں کہ نواز شریف صاحب کھلے عام کہتے ہیں. مریم بی بی نے پٹیشن ڈال دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جی کہ ہمارے خلاف
جو مقدمہ ہے وہ انہوں نے قائم کیا اور یہ انشور کیا کہ 2018 کے عام انتخابات سے پہلے نواز شریف اور میں یعنی کہ مریم نواز یہ جیل سے باہر نہ آ سکیں، ان کی ضمانت نہ ہو۔ ایک ایک چیز کو پلان کر کے ڈیزائن کر کے انہوں نے اس پر عمل کروایا، اور ہمارے خلاف جو مقدمے ہیں، جو فیصلے ہوئے ہیں، یہ آزادانہ فیصلے نہیں ہیں، یہ قانون کے مطابق نہیں ہے، یہ ایک انتقامی کارروائی ہے۔ تو یہ اس گناہ کا جو بار ہے، جو وزن ہے، وہ بھٹو صاحب کے کھاتے میں لکھا جاتا ہوگا کہ ان کی وجہ سے ہماری ISI پولیٹیسائز ہو چکی ہے۔ ہمیں اپنے ملک کے اداروں سے پیار ہے، اور دعا ہے جنرل ندیم احمد انجم صاحب کے لیے کہ آج انہوں نے اپنی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں تو وہ اپنے ادارے کو اسی معیار پہ رکھیں جس پر پاکستان کو ان کے ادارے کے اوپر فخر ہے کہ پاکستان کا دفاع۔ بس فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔